बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिए। आज के दिन हुकूमती वज़रा अपनी कामयाबियों का तज़किरा करते रहे तो वहाँ अपोजिशन इस कारकर्दगी पर तनकीद के डोरे बरसाती रही। आवाम क्या कहते रहे वो भी आपके सामने है, लेकिन क्या कारकर्दगी में ऐसे कौन कौन से अहम नुकात हैं जिसका हम यहाँ ज़िक्र कर सकते हैं, उन कामयाबियों को गिन सकते हैं या नाकामियों की तवील फहरिस्त है। लेकिन कप्तान के खिलाड़ी यकसू हैं कि इमरान खान 2 साल गुजरने के बाद आज क्रीज पर जम चुके हैं और क्रीज पर जम कर वो लंबी इनिंग खेलेंगे और आवाम को, जो पढ़ने वाले आवाम को जो बाउंसर्स पढ़ रहे हैं, वो महंगाई का हो, करप्शन का हो, उसका मुकाबला करते हुए बिल आखिर उन्हें मैच जिता देंगे। देखते हैं वो वक्त कब आएगा। आज का हमारा पहला मौजू यही है कि आज हम इमरान खान साहब की 2 साल की कारकर्दगी का जायज़ा लें। जहां उनकी नाकामियों का जिक्र करें, वहां आज हमें उनकी कामयाबियों का भी तज़किरा करना होगा। साथ ही हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत, अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी नई साजिश खेलने के चक्कर में है, नई मनसूबाबंदी की जा रही है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान जहां तालिबान ने अहम कामयाबी हासिल की है उसको ज़ाया करने के लिए एक नई साजिश तैयार है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। लेकिन यहाँ पे जिक्र करेंगे इमरान खान साहब के उन दावों का जो वो आवाम से करते रहे, उसकी एक झलक देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब, अमीर, ताकतवर, कमजोर, जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। डिसफंक्शनल इदारों की वजह से आज हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। हमने पहले गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है, हमने माहौल बनाना है बिजनेस के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने ठीक करनी है। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। हम टैक्स कल्चर एक ऐसा बनाएंगे जो आम लोगों के लिए ये पता चलेगा, लोग इसलिए टैक्स देंगे कि उनको पता चलेगा उनका टैक्स उनके ऊपर खर्च होता है, उनका टैक्स चोरी नहीं होगा। एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, FBR जैसे इदारों को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। जो हमारे पिसा हुआ तबके किसान, इनके लिए हम सारी गवर्नमेंट मदद करेगी कि एक किसान किसी तरह पैसा बनाए ताकि अपनी ज़मीन पे लगाए, ताकि पैदावार बढ़े उस मुल्क के ऊपर। छोटी बिजनेसेस की मदद करेंगे, नौजवानों के लिए नौकरियां ढूंढने के लिए नई नई चीज़ें लेके आएंगे। मसलन उनके लिए स्किल्स एजुकेशन करेंगे ताकि उनको मौका मिले, हुनर सीखें, वो तालीम हासिल करके नौकरियां मिले उनको। 70 करोड़ लोग चाइना ने गुर्बत से 30 साल में निकाले हैं और मैं इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाइना से जो पॉवर्टी एलिविएशन है, हम टीम भेजेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए कि किस तरह हम अपने निचले तबके को ऊपर उठाएं। हमारा जो नेबर है चाइना, उससे हम और मजबूत करेंगे अपनी रिलेशनशिप। अगर इस दुनिया के इंसानों ने सबसे ज़्यादा जो तकलीफ उठाई है वो है अफ़गानिस्तान के लोग, और अफ़गानिस्तान के लोगों को अमन की ज़रूरत है। उसके बाद जो मुल्क चाहता है अफ़गानिस्तान में अमन, वो पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी गवर्नमेंट की कि हम हर तरह अफ़गानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करें। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में हमारे ऐसे ताल्लुकात हो जाएं कि हमारे ओपन बॉर्डर्स हों, जिस तरह यूरोपियन यूनियन के ओपन बॉर्डर्स हैं, हमारे भी एक दिन अफ़गानिस्तान से ओपन बॉर्डर्स हों। अफ़गानिस्तान में अमेरिका इन्वॉल्व है, मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ भी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, यानी एक ऐसे हों जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हो। कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ करें, इस मसले को हल करें।
یہ جانے تو نہیں لگا. ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے, ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے, لیکن آگے بھی تو بڑھیں. پاکستان کو وہ ملک بناؤں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے, ساری پالیسی بنے گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, جس کے اندر سارے ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں مائنورٹیز ہیں, جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے, جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے, میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں, ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں. میں ہر اس نچلے طبقے, مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا. جی, خان صاحب نچلے طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے لنگر خانے بھی بنائے ہیں, اور آج بھی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے سال میں مزید لنگر خانے بنیں. اچھا, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے اندر جو تصور حکومت ہے نا, اس میں اور ایک این جی او میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, اور ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ ہیں نا. پاکستان میں اگر آپ چاہیں اور ایک این جی او سیکٹر کو منظم کریں, پاکستان میں خان صاحب سے کہیں 10 گنا زیادہ لنگر خانے آپ بنا سکتے ہیں, اور ان سے بہتر مینج کر سکتے ہیں, اور ان سے بہتر طریقے سے لوگوں کو ویلفیئر دے سکتے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن نہیں کہ ہم نے لنگر خانے بنا دیا لے کرتے ہو. آپ نے کیا کیا؟ ریاست 2 چیزوں کے لیے ہوتی ہے عثمان صاحب. جب بھی انسانوں نے کبھی بھی کوئی بھی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس سسٹم کے اندر انہوں نے اپنے کچھ اختیارات چند لوگوں کو تفویض کر دیے ہیں کہ وہ ہم پہ حکمرانی کریں, تو پہلی 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کیا انہوں نے. نمبر 1 یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ انصاف ان کو میسر آئے, کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا تو میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو انسان نے سب سے پہلے پنچایت بنائی, پنچایت کے بعد اس نے جرگا بنایا, جرگا کے بعد اس نے چھوٹی موٹی عدالتیں قائم کی, پھر اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی حکومتی نظام بنایا. اور ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ بذات خود ایک آئیڈیل منصف ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ رحمان کے تمام جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. ذمہ داری ایک لگائی ہے, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, انصاف کرو. اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دلا دو. صورتحال یہ ہے کہ آپ کی یہاں کیا پرفارمنس ہوئی, اور یہ کہہ کے آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ عدلیہ بہت آزاد ہو چکی ہوئی ہے. سب عدلیہ جو ہے وہ کو لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے نہیں چلتی. آپ عدلیہ کو بجٹ دیتے ہیں, آپ عدلیہ کی پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں, آپ عدلیہ کی تنخواہیں لے کے آتے ہیں, آپ عدلیہ کے اندر ان کو گاڑیاں دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں, باقی چیزیں. ایک پھر عدلیہ جو ہے وہ اکیلی ٹانگ پہ کھڑی نہیں ہوتی. آپ کی پورے کا پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 3-4 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. آپ کا تھانہ کیا کر رہا ہے, آپ کا ایف آئی اے کیا کر رہا ہے, آپ کا بینکنگ کے انویسٹیگیشن کے لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کی سی آئی ڈی کیا کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کرائم کو پریونٹ کرتے ہیں, پہلے سے بتاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کرائم ہو جائے تو اس کی انویسٹیگیشن اتنی اچھی کرتے ہیں کہ آپ جا کے عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عدالت سزا دیتی ہے. میں یہاں دیکھ رہا تھا رپورٹ جو آئی ہے, ایک 0% بھی اگر آپ عمران خان صاحب 0.1% بھی کہتے کہ ہم نے کنوکشن ریٹ بڑھا دیا, تو میں کہتا کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں کامیاب ہیں. پہلی بنیادی شرط. دوسری بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر, کہ آپ رات کو سکون سے سو سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ہر بندہ اپنے اپنے چوکیدار نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی سرکاری انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تھا. بغداد کا تعلیمی ادارہ اٹھا لیں یا آکسفورڈ اور کیمبرج اٹھا لیں, سرکاری نہیں تھیں. صحیح. لوگ بناتے تھے, کہتے ہم اپنے بچے پڑھا لیں گے بھائی جان, ہم اپنے یتیموں کو, یتیم خانے جو ہیں یہ انگریز نے آ کے یہاں کھولے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یتیم جو تھے گھروں کے اندر پلتے تھے, اور بہت برا سمجھا جاتا تھا اس یتیم کو کسی اور جگہ. یہاں پر ایک ہندو وڈو ہوم ہے, انہوں نے بنایا تھا. وہ راجہ رام موہن انگریز نے جب انسٹیٹیوشن بنایا, چلو وہ بھی بنا لے, یتیم خانے بھی لوگ بنا لیتے تھے. لوگ اپنی سڑکیں تک خود, یہ جو سڑکیں ہیں لوگوں نے خود بنائی ہیں, اس کے ایک بہت بڑا نظام ہے. لیکن کہتے ہیں یار یہ 2 کام ہمارے کر دو, ایک لا اینڈ آرڈر اور ایک جسٹس. یہ اگر آپ نے کر لیے
تو آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ ایک فضا پیدا کرتے ہیں جس میں آپ لوگ کماتے ہیں اور لوگوں کو خرچہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں خان صاحب کے باقی ساری چیزوں کو۔ خان صاحب نے پہلی بات یہ کی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے، اب یہ کہیں گے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب 2 سال کے بعد لیول یہ آ گیا ہے کہ آج انگلیاں جو ہیں خان صاحب کے بھی اٹھنا شروع ہو گئی۔ ہم نے کل بزدار صاحب کا پورا کیس جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا، آج اس کی اور مزید حقیقتیں کھلنے شروع ہو گئی۔ آج 5 کیسز بزدار صاحب کے ایسے ہیں کہ جو اس وقت انہوں نے نیب نے کھولے ہوئے ہیں، جن میں ایک ہیلی کاپٹر کی انشورنس کا کیس ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جس کو لگایا ہوا تھا وہ ان کا سگا ماموں تھا، اور اس نے وہ انشورنس کی ہوئی ہے، وہ عجیب و غریب سا کیس ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کیس ان کا جو ہے یہ جو اپنا جس کے اوپر ان کی طلبی بھی ہوئی تھی، یہ جو رنگ روڈ والا ہے، خود بذات خود اس کیس کا۔ پھر ان کا ایک اور سگا پھپھا جو تھا، وہ پورا میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں ساری چیزوں کے اندر۔ تو اب انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے اب بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ 5 کلب جو ہے پورے پاکستان میں جسے کہتے ہیں کہ مشہور ہو چکا ہوا تھا کہ یہ پورا 5 کلب میں یہ چیز جو ہے وہ۔ اب مثلا میں ایک مزدار بات بتاؤں، خان صاحب کا ایک وزیر ہے اسلم بھروانہ صاحب۔ اسلم بھروانہ صاحب جو ہیں وہ ہر روز ایک وہ دیتے ہیں درخواست کہ میں طبیعت خراب ہے، یہ ہے، اس لیے میں کیبنٹ میں نہیں آتے۔ اور وزیر ہے وہ کوآپریٹو کا۔ اس وزیر کا ایک قصہ سنا دوں، سلیکشن دیکھیں خان صاحب کی کیا ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں تو اتنے پیسے دے کے وزیر بنا، مجھے کون روکتا۔ اچھا، انہوں نے ان کی ڈگریاں ساری جعلی ہیں ان کی، تو عدالت کے اندر وہ پیش ہوئے۔ تو وزیر اس نے کہا، اس نے دیکھا جج نے جو نامنیشن فل کر رہا تھا، اس نے کہا جی آپ کی اچھا سائنس کی بھی ڈگری ہے، فلانی بھی، بھروانہ صاحب آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھروانہ کے سپیلنگ کیا ہے؟ اب بھروانہ کے سپیلنگ آتے ہیں تو پتہ چلے نا۔ پھر اس نے اب شغل لینا شروع کر دیا۔ یہ ایکچوئل واقعہ بتاتا ہوں میں، یہ ہے دس از دی سلیکشن۔ پہلے عثمان بزدار، دوسرا یہ۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ یہ بتا دیں ٹیبل کیا ہوتی ہے فلانے، بہرحال وہ نہیں سنا پا رہا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اچھا کہ بھروانہ صاحب آپ جیسے ذہین آدمی، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنا ABC سنا دیں۔ اب وہ سیریسلی کہتے ہیں سر وہ نکی سنا ہوا ہے یا بڑی سنا ہوا ہے؟ یہ نہیں چھوٹی ABC یا بڑی ABC۔ اب وہ ان کے منسٹر کوآپریٹو ہیں یہاں کے، اور ان کے اپنے ایک، میں کل دیکھ رہا تھا جو اسکینڈل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکینڈل پہلے دن کرپشن کے نہیں نکلتے ہوتے خان صاحب، اسکینڈل 2 سال بعد نکلتے ہوتے ہیں، اور 2 سال بعد 6 مہینے تو آپ کو سمجھنے لگ جاتی ہے، 5-6 مہینے کے بعد آپ کی پھر ہوا شروع ہوتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار کام، پھر کسی کا کام نہیں ہوتا وہ بات باہر نکالتا ہے یار مجھ سے پیسے لے لیے تھے۔ اور پھر مطلب جب ایک بہت پرانے مشہور بہت بڑے ریونیو منسٹر تھے، فوت ہو گئے، بہاولپور کے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ایماندار وزیر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تحصیلدار 50 رکھنے تھے، 5000 لوگ جو تھے ان کو انہوں نے انہوں نے اپلائی کیا، ہر ایک سے 50,000 روپے لے لیا۔ یہ بات کرو 1956 کی، ٹھیک؟ اور جس 50 جو رکھے تھے نا ان کے 50,000 رکھ لیے، باقیوں کے 50,000 واپس کر دی۔ تو میں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ اب آبویس سی ہو گئی ہوئی ہے، اتنی آبویس ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت آبویس ہوتی ہے جب آپ خاص طور پہ گفتگو کرتے ہو۔ یہ آپ نیب کا کیس چلا، عمران خان سے لے کے فیصل والا تک ہر ایک نے بولنا شروع کر دیا، آپ چپ کرو، آپ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ، وہ اپنا کرتے رہیں۔ اس نے کچھ کیا تم یہ نہیں کرتے، تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہم نے 2 سال تو ایسے ہی گزار دیے نا کہ گزشتہ حکومت میں یہ ہوتا رہا، اس گزشتہ یہ ہوا تھا۔ آپ جب تم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی بھائی وہ یہ کرتے تھے، تمہیں لانے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر وہی رہتے۔ یہ کام کا انصاف ہے کہ آپ کہیں جی میں بجلی تمہارے لانے، بجلی تم کرپشن تھے، تم یہ، اور پھر اس طرح کی پولیٹیکل ایک اور چیز خان صاحب سے بات کروں، بدترین وکٹمائزیشن گندی گفتگو ہوتی ہے، غلیظ الزامات ہوتے ہیں، بدترین بد تہذیب گفتگو ہوتی ہے جو خان صاحب نے رواج دی ہے۔ اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، میں صحیح کہتا ہوں، ہم نے، میری سفید بال ہو گئے 64 65 ہوتی تھی لیکن اتنی نہیں، بہت کم ریئر۔ سر
آپ رواج دیا نا انہوں سر پیپلز پارٹی نون لیگ کا دور آپ نے دیکھا جو ایک دوسرے پہ الزامات پوسٹر نے. میڈیا اتنا نہیں تھا, میڈیا اتنا نہیں تھا, لیکن ہوتی تھی. ہوتی تھی, لیکن اس وقت اس کا میڈیا آغاز اتنا نہیں اس کا تھا, آغاز سامنے بنیادی نہیں طور پہ آئی. اس کا آغاز جو ہے اس کے جو بانی ہیں ان کا سیرا نواز شریف کے سر پہ. حسین حقانی صاحب جو پوسٹر ڈیزائن کیا جاتے تھے, یہ ہوتا تھا. ہاں. حسین نواز شریف کی بیسک تو حسین حقانی تم نے ڈھاکہ دیا, ہم نے کابل لیا, پوسٹر اسلامی جمہوریت اتحاد کا بھی یاد ہے. نصرت بھٹو والا جو نہیں وہ پamphlet ہے, تصویریں ہیں. یہ اس جگہ پہ یہ جو انجم مجلس ترقی ادب کے دفتر میں بیٹھ کے دفتر ہوتا تھا, مجھے پتا تھا IGI کا دفتر ہوتا تھا, اس میں سارے بیٹھتے, اور یہ بیسیکلی انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کو امپروو کریں گے. آپ اندازہ کریں 26 سال سے وہ لگے ہوئے تھے, اور جتنی ڈسسیٹسفیکشن بیوروکریسی میں اس وقت ہے, میں نے اپنی زندگی میں 37 سال میں ڈسکشن دیکھی. بھٹو نے ایک کام کیا تھا اور پاکستان کی بیوروکریسی تباہ کر دی تھی. اس نے کیا تھا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ویو آف کی تھی, اور یہ کر دیا تھا کہ یو آر ایٹ دا ہیلپ آف دا افیئرز آف دا گورنمنٹ. یو آر ایٹ دا مرسی آف دا گورنمنٹ. آپ کو جب چاہے کان سے پکڑ کے نکال سکتے تھے. وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد تک رکھ لیتے تھے. انہوں نے جو 20 سال کی 20ویں گریڈ کے بعد جو ریٹائرمنٹ کا کہا ہے سروس کا کہ ہم اس کے بورڈ بنائیں گے, انہوں نے تو آپ نے پورے کا پورا فیٹ تباہ کر دیا. یعنی ہم 20ویں گریڈ تک آپ کو دیکھیں گے آپ کرپشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آخر میں جب وہ اب ہوگا کیا, وہ کہے گا 20ویں گریڈ کے بعد تو میں نے ریٹائرمنٹ کر ہی دینا تو میں پہلے بنا لوں پیسے. اتنی مطلب گندی پالیسی ہے یہ, اتنی گندی پالیسی ہے کہ انہوں نے بیوروکریسی کو تباہ کیا بھٹو نے. سیکنڈ یہ تباہی کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ پہلے جو کہتے چلو جو ریٹائرمنٹ کے آخر تک کچھ پینشن ملے گی, کچھ یہ ملے گا. اب آپ جب جبری ریٹائر کریں گے نا تو پہلے دن سے سوچے گا میرے پاس تو صرف 15-17 سال ہیں. جو ڈی ایم جی کا افسر ہے 17 سال میں 20 گریڈ میں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ کہے گا 17 سال میں ہی جو بنانا ہے ورنہ تو انہوں نے نکال دینا ہے مجھے. یعنی آپ نے سیکورٹی ختم کر دی ٹوٹل. اچھا پھر اکراس دا بورڈ جو انہوں نے کہا ہے وہ جو ہوگا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اچھا چلو بریک لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو ابھی کامیابیوں کی طرف آنا ہے. وہ کامیابی ایک آپ ناکامیوں کا ذکر ہی بند نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے 2800 صفحات ہیں, 280 صفحات میں وہ دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں 208 صفحے کامیابیوں میں نے دیکھ لی ہیں سر, میں نے دیکھ لی. تو کم از کم 10 ہی پڑھ دیں سر. اس میں صفحہ میں پتہ کیا ہے, صفحہ میں وین, اچھا وین کوئی کامیابی نہیں ہوتی. اچھا ویئر وی ور یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی. سٹیپس یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی. موومنٹ یہ کوئی کامیابی. چلے میرا خیال ہے سر کچھ کامیابی بتاؤ نا. کامیابی ہے اس میں مراد سعید کی ہے, زرتاج گل کی تصویریں ہیں, جو لنگر پروگرام ہے اس کی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے یہ جو موٹر وے بنا ہے مراد سعید صاحب کا, مراد سعید کی کامیابی ہے. خیر چلیں یہ مراد سعید کی کامیابی. یہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ناظرین آ کے بریک کے بعد.